सेशन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज अगर आप पाकिस्तान के ट्विटर पर नजर डालें तो आपको दिखेगा कि पाकिस्तान के टॉप 10 जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उनमें टॉप 4 ट्रेंड्स इस वक्त लाहौर इंसिडेंट है, आयशा अकरम का नाम है, नॉट ऑल मैन, और एक और ट्रेंड है 400 मैन के हवाले से। और अगर टॉप 11 देखें उनमें भी 7 ट्रेंड्स इसी एक मीनार पाकिस्तान पर 14 अगस्त के दिन पेश आने वाले सानहे के हवाले से टॉप ट्रेंड्स हैं। ट्विटर पे शोर मचा हुआ है, सोशल मीडिया पे शोर मचा हुआ है, लेकिन हम देखते हैं हर थोड़ी देर से बाद कोई ना कोई पाकिस्तान में ऐसा इश्यू होता है जिस पर बातचीत होती है, शोर मचता है और फिर झाग की तरह बैठ जाता है। हल क्या है इस मसले का? शायद हम कई दिहाइयों से हल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या मजीद हमें कई दिहाइयां लगेंगी? एक बच्ची, एक टिकटॉक स्टार जो कि जश्न आजादी मनाने के लिए और अपने टिकटॉक के लिए कुछ वीडियोस बनाने के लिए मीनार पाकिस्तान गई, जिस पर उसका पूरा हक बनता था, वहां पर उसके साथ किस बदसलूकी का उसका सामना रहा। वो कहती है शाम 6:30 बजे से लेकर 9 बजे तक अवाम का एक जत्था था, एक मॉब था जो उसको परेशान करता रहा, उससे मोलेस्ट करता रहा, उसके कपड़े फाड़ दिए गए। पाकिस्तान किस समत में जा रहा है, इस पर आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं आरिफा सईदा साहिबा, एजुकेशनिस्ट भी हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। अंबर रहीम शम्सी हमें ज्वाइन कर रही हैं, सहाफी हैं और इनका फील्ड में भी तजुर्बा है। खवातीन सहाफियों को भी फील्ड में बड़े मुख्तलिफ रवैयों का सामना रहता है। और मुझे पता है कि इस वक्त जब मैं आपसे ये बात कर रही हूँ और ये हमारी वीडियो लाइव जा रही है तो नीचे जो लोगों के कमेंट्स आएंगे उसमें भी हमारे लिए बहुत सारी बुरी बातें कही जाएंगी। इससे कतई नजर के हमने क्या लिबास पहना हुआ है, इससे कतई नजर के हम क्या बात कर रहे हैं, किस मौजू पर बात कर रहे हैं, हमारा महज औरत होना ही इस बात का जवाब पेश करता है लोगों को कि वो हम पर तनकीद करें। हमारे लिए किसी भी किस्म के बुरे अल्फाज, हमें फौरन एजेंडे पे चलने वाली खवातीन और तरह तरह की बातें की जाती हैं, मगर हमारा काम है बहरहाल आवाज उठाना, हम उठाते रहेंगे। आरिफा सईदा साहिबा आपको खुशामदीद कहूंगी, अंबर आपको भी खुशामदीद कहूंगी। पहले मैम, आप जो हैं इस मुल्क में अपने बाल सफेद कर चुकी हैं, लिटरली आपका इतना तजुर्बा है। ये बताइए 14 अगस्त का दिन जश्न आजादी मनाई जा रही है, ये किस किस्म की आजादी है? और ये आजादी क्या इस मुल्क के एक हिस्से को हासिल है? औरत की पब्लिक में कोई स्पेस नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपने मुझसे इतनी दर्दनाक बात के लिए पूछा है और इस कदर जिल्लत आमेज बात के लिए। शर्म से सर झुकता है सोच के भी। और आप मेरी बात माने तो मेरी समझ में भी नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं। 400 मर्द वहां जरूर थे मगर एक भी इंसान नहीं था। आपने शायद वो तमाम इंटरनेट पर वीडियो और ट्विटर पर और देखा होगा कि लोग किस किस्म के मशवरे दे रहे हैं। कोई कहता है मार डालो, कोई कहता है पानी में फेंक दो। तो पहले तो शायद मेरे जैसे सोचते थे कि जमीर मर गया, मगर मुझे लगता है सब मर गया, सिर्फ जिस्म जिंदा है। हम जिस चीजों के लिए जिस्म बनाया गया था वो कोई चीज अब हमारे पास नहीं रही। देखिए, मजहब का काम तो लोगों को अखलाकी बनाना होता है। ये कैसा मजहब है और कैसे मजहब के परस्तार हैं कि आधी आबादी को बरसरे आम, आप जो खबरें आपने दी हैं उसमें उसको 400 मर्द उछालते रहे, कपड़े फाड़ दिए, बेइज्जत कर दिया। और उसकी खता क्या है? वो आजादी के दिन मीनार पाकिस्तान क्यों नहीं जा सकती? बहुत मुनासिब कपड़े पहने हुए थी, बहुत अच्छी तरह से मलबूस थी, एक कैमरा उसके हाथ में था। वहशत है, ये तो एक इंतहाई दहशत है। नहीं मालूम कि हम कहाँ जा रहे हैं। आप सच पूछिए तो मेरा दिल जो है वो आज खून के आंसू रो रहा है। अब मैम, आरिफा ने भी जिक्र किया, औरत के कपड़ों पर हमेशा बात की जाती है, मुल्क के सरबराहों की जानिब से औरतों के कपड़ों पर बात की जाती है। तो ये बच्ची, ये लड़की तो एक ऐसे लिबास में थी, मेरा नहीं ख्याल कि इस पर किसी को भी कोई एतराज हो सकता था। और फिर जहां हम कपड़ों की बात करते हैं तो वहां पर हमारे मुल्क में बच्चों को, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, कहाँ छोड़ दिया जाता है? हमारे मुल्क में तो खवातीन को कब्रों में नहीं छोड़ा जाता पाकिस्तान में। तो आप इस सिचुएशन को कैसे देखती हैं? इज देयर एनी एंड टू इट? लगता नहीं। नूर मुकद्दम से शुरू होके देख लीजिए, आपको हर 8-10 दिन बाद जी मैम, एक ऐसी हैबतनाक खबर सुनने को मिलती है
کہ جو سب سے پہلی چوٹ پڑتی ہے وہ آپ کے اعتماد اور یقین پر پڑتی ہے. بہت مشکل ہے انسان کا اپنے اعتماد کو دوبارہ سے بحال کر لینا جب یہ صورتحال ہو. کسی بات کو نہیں بخش رہے. ایک میں نے آپ سے کہا ہے کہ ایک وحشت ہے, انسانیت کہیں نظر نہیں آتی. امبر کی جانب بھی جاؤں گی. امبر, کیا ہماری قوم کی تربیت میں کوئی, میں بار بار ہم کا صیغہ اس لیے یوز کر رہی ہوں کہ میں اسی قوم کا حصہ ہوں, میں اسی ملک میں پلی بڑھی ہوں, اس تمام ان ایکسپیرینس سے میں روزانہ کی بنیاد پر گزری ہوں. تو میں اس لیے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا قوم کی تربیت میں مسئلہ ہے, کہاں پرابلم کہاں ہے؟ دیکھیے, ظاہر بات ہوگی تربیت کی, بات ہوگی قانون کی, لیکن سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ اس وقت خواتین میں جتنا غصہ, میں سمجھتی ہوں کہ اب افسوس سے بات آگے اب غصہ جو پایا جا رہا ہے کہ اب کوئی بھی مرد آ کے جو لیکچر کرتا ہے کہ اس نے کیا پہنا ہوا تھا, وہ ٹک ٹاک پہ کیا کر رہی تھی, وہ مینار پاکستان کیوں گئی ہوئی تھی, ہجوم میں کیا کر رہی تھی, اس کو تو اب ان کو تو فوراً جواب دینا چاہیے. اور آپ دیکھیں رد عمل بھی کس طرح کا آتا ہے. یہی باتیں ہو رہی ہے نا کہ دیکھیں اس کے پہلے ویڈیوز کیسے تھے, وہ اس سے پہلے کس قسم کا لباس پہنتی تھی, وہ دیکھو یہ والا, وہ اس کے ساتھ کچھ مرد تھے, وہ تو دعوت دے رہی تھی. مطلب یہ باتیں کب ختم ہوگی؟ اور یہ تربیت کی بات نہیں ہے, یہ وہ والی ذہنیت ہے جو سمجھتی ہے عورت جو ہے وہ, جیسے منٹو نے کہا تھا نا, گوشت کا ٹکڑا ہے, کہ وہ اس کی لاش بھی ہو, چاہے وہ بکری ہو, چاہے وہ حجاب میں ہو, چاہے اسے جینز پہنی ہو یا شلوار قمیض میں ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کی عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ آپ کو صرف ایک آبجیکٹ کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. اس لیے میں کہتی ہوں کہ افسوس سے یہ آگے کی بات ہے, اب غصہ آنے لگا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ ہر نئی ویڈیو, ہر نیا جو واقعہ آتا ہے, مطلب کہ جب میں نے ویڈیو دیکھی تھی بہت تکلیف دہ تھی, کیونکہ آپ کو پھر اپنے ساتھ, آپ کے ساتھ خود جو ہوا ہوتا ہے وہ پھر آپ یاد کرتے ہیں. آپ یاد کرتے ہیں کہ میں ٹرین میں محفوظ نہیں تھی, میں اپنے گھر پہ محفوظ نہیں تھی, اپنے رشتہ دار کے گھر پہ محفوظ نہیں تھی, اور پھر ہم جب باہر بازار میں جاتے وہاں محفوظ نہیں ہوتے, جہاں ہم دفتر میں کام کرتے ہیں وہاں محفوظ نہیں ہوتے, تو ہم کہاں محفوظ ہیں؟ اور پھر سونے پہ سہاگا پہ اور غصہ کیوں آتا ہے؟ پھر جب وزیر وزراء پریس کانفرنس کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ جو ہیش ٹیگ چلتا ہے کہ پاکستان از ناٹ سیف فار ویمن, یعنی کہ پاکستان ایسا ملک نہیں ہے جہاں خواتین اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتی ہیں, یہ ریاست کے خلاف ہے, یہ اینٹی اسٹیٹ ہے. یہ ہم نے اس میں نیشنلزم کہاں سے لا دی ہے, جب یہ آپ کی 50 یا آدھی آبادی آپ کو بتا رہی ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے. ہر نیا واقعہ ہر نئے زخم کی طرح ہوتا ہے. کتنا غصہ آتا ہے, افسوس ہوتا ہے, آپ کو ایک نفسیاتی دباؤ بھی آپ کو اس پہ آپ کا آتا ہے. آپ اپنی بچیوں کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں, اپنے ملک کے بچیوں کے مستقبل کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں, اور پھر وزراء کے کہتے ہیں کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم ہے, وہ کہتے ہیں ایک انٹرویو میں کہہ دیتے ہیں, یا مطلب 2-3 بار کہہ دیتے ہیں کہ خواتین ظاہر ہمارے مرد جو ہیں وہ پھر روبوٹ نہیں ہے. پھر وہ ایک وضاحتی بیان آتا ہے ان کا ایک اور امریکی ٹی وی چینل پہ, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ مگر پرووکیٹو ڈریس ٹھیک ہے لیکن وکٹم کی غلطی نہیں ہوتی. یہ ٹاپ ٹو باٹم بات ہے, اور یہ ذہنیت کی بات ہے, وہ ذہنیت جو سمجھتی ہے کہ خواتین ہی ہے جو ذمہ دار ہے جو ان کے ساتھ ہوتا ہے. سوری, مجھے کافی زیادہ افسوس سے زیادہ غصہ آنے لگا ہے. میں ایک بات عرض کروں, پوچھنا چاہوں جیسے, جی کہیے. دیکھیے, جب غصہ, جیسا کہ امبر کہہ رہی ہیں, غصہ دراصل ہمیشہ نہیں رہتا, رنج ہمیشہ رہتا ہے. اور وہ جو آپ کا غم اور غصہ اور غم, انہیں الگ کرنا مشکل ہوتا ہے. آدھی آبادی ہیں ہم لوگ یہاں, میں ہم لوگ کہہ رہی ہوں, ہم سب عورتیں, تو کیا مطلب ہے؟ اور یہ بات ضرور صحیح کہ ہمیں تو انسان سمجھا نہیں جا رہا ہے, ہم تو کوئی بس ایک جسم ہے. اچھا, اور وہ جو پچھلے دنوں آپ نے خبر پڑھی ہوگی کہ جو ایک برقع پوش خاتون, شٹل کاک والا برقع جس میں صرف آنکھوں کے اوپر بھی کروشیا کا جال لگا ہوتا ہے, اس سے زنا کیا گیا, اس کے کپڑے بھی ساتھ لے گئے. آپ کو لگتا ہے کہ ہم کہیں, آدمیت تو بڑی بات ہے, ہم تو جانوروں سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اور اس رویے پر ایک اور جو امبر نے جس بات کی کہی اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ ذہنیت یہ ہے کہ جو مظلوم ہے
اسی پر سارا قصور کا بوجھ ڈال دیا جائے، جسے آج کل وہ بڑی خوشی سے وکٹم بلیمنگ کہتے ہیں، ایک نیا لفظ انہوں نے گڑھا ہے اور بہت خوش ہوتے ہیں کہ انگریزی میں کہہ رہے ہیں۔ جب آپ ظلم کو ظلم ہی نہیں سمجھیں گے تو سب سے بڑا ظلم تو یہ ہو رہا ہے، سب سے بڑا ظلم تو یہ ہو رہا ہے کہ آپ ظلم کو ظلم ہی نہیں جانتے، تو اسی آپ پہ میں مظلوم بات کو بھی کرنا قصوروار چاہوں گی کہتے ہیں۔ میڈم کہ امبر نے بھی جیسے ذکر کیا کہ کہا جاتا ہے کہ آپ اینٹا اسٹیٹ ہیں۔ میں نے بھی آج اپنا ایک تجربہ لکھا، میں کراچی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی اور اس زمانے میں نے پبلک ٹرانسپورٹ میں جانا شروع کیا۔ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں کوئی ہاتھ مارتا ہوا نہ گزرے۔ آپ بچ کے ڈرائیور کے پاس جائیں گے تو وہ بھی گیئر ایسے تبدیل کرے گا کہ وہ آپ کو چھوتا ہوا گزرے گا۔ جب میں نے یہ لکھا تو مجھے آ کے وہاں پہ کسی نے جواب دیا کہ آپ گراؤنڈ ریالٹیز کو مس انٹرپریٹ کر رہی ہیں۔ تو ایک میں اپنا ذاتی تجربہ بھی اگر شیئر کرنا چاہوں تو اس کو قبولیت ہی نہیں مل رہی۔ یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ عوام مذمت کیوں نہیں کرتی ہے؟ ہماری بات پر اعتبار کیوں نہیں کیا جاتا؟ دیکھیے عورتیں بولتی ہیں تو جیسا آپ کہہ رہی ہیں وہ ریاست مخالف ہیں، وہ کسی ایجنڈے پر ہیں۔ میرے لیے یہی بہت کافی ہوگا کہ میرے بال کٹے ہوئے یہی میری شامت کا باعث ہو سکتے ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ جب سوچ یہاں پر آ کے کھڑی ہو گئی، مرد روبوٹ نہیں ہے، عورتیں روبوٹ ہیں، کیا ہم امبر آپ کا روبوٹ کیا ہیں، ٹیک ہے مشین؟ دیکھیے اس میں اب بات یہی ہے کہ اب آپ دیکھیے کہ جب موٹر وے کا گینگ ریپ کیس ہوا تھا اس وقت بہت ساری خواتین سڑکوں پہ نکلی تھی اور مطالبہ کیا تھا۔ انصاف تو ظاہر ہے کیونکہ پریشر بھی تھا اور ایسا کیس تھا جہاں کافی زیادہ اس پہ میڈیا اٹینشن تھی اور اچھی بات ہے، سزا بھی ہوئی۔ لیکن دوسری بات کیا تھی، وہ کیا تھی، ظلم ہوتی ہے اس کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ سی سی پی او لاہور کے جو بیانات تھے اس پر بہت مذمت کی گئی تھی اور یہ مطالبہ تھا کہ ان کو نکالا جائے، عہدے سے فارغ کیا جائے۔ اس سے پیغام جاتا ہے کہ آپ عورتوں کی بات سن رہے ہیں، نہیں نکالا گیا۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ جتنی مرضی قانون سازی کر لیں، آپ جتنے مرضی احتجاج کر لیں، آپ جتنی بار آپ کہیں کہ میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ میں جو مرضی کروں، اس کا مطلب کہ آپ کی مرضی اس میں شامل نہیں ہے۔ وہ آپ سمجھتے نہیں ہیں، آپ ٹرینڈز چلاتے ہیں۔ تو جب آواز سنی نہیں جائے گی اور بعد میں پھر آپ کو پریس کانفرنسز ہوں گی اور وہ یہ بتایا جائے گا کہ عورت مارچ والی جو ہے وہ پھر سے ریاست مخالفت کی بھی بات کی جاتی ہے، این جی او والی آنٹیوں کی بھی بات کی جاتی ہے، یہ کہا جاتا ہے آپ مردوں سے نفرت کرتی ہیں۔ نفرت نہیں ہے، ڈر اور خوف ہے، اور چاہتے ہیں کہ ہماری بات بھی سنی جائے۔ یہ قانون سازی کافی نہیں ہے، اس پہ عمل درآمد بھی ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو ایک میسجنگ ہوتی ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ وہ وزراء کرتے ہیں، وہ جو پالیسی سازی کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو پبلک میں جاتے ہیں، بیانات دیتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، بہت احتیاط سے اس پہ بات کرنی چاہیے، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ اس وقت پاکستان کی خواتین میں بہت غصہ ہے، اور مجھے پتا ہے کہ عارفہ صاحبہ کہیں گی کہ اس میں غم ہے اور وہ زیادہ شاید دیر پا چلتا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن اب ہر نئے واقعے پہ مجھے لگتا ہے کہ مجھ میں وہ غصہ دوبارہ سے آنے لگا ہے۔ سو جب آپ اس طرح، اس کو انگریزی میں ایک اور لفظ کہتے ہیں نا کہ جب آپ خواتین کی جو جذبات ہیں، ان کے مطالبات ہیں، ان کو آپ توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے، اس کو گیس لائٹنگ بھی کہتے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اس وقت موجودہ حکومت کیونکہ بین الاقوامی سطح پر اپنی ایک امیج پریزنٹ کرنا چاہتی ہے، جو شاید تمام حکومتیں کرتی ہیں، ظاہر ہے پروپیگنڈا تو ان کا کام ہوتا ہے، لیکن اس وقت وی آر ناٹ بائنگ اٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب کافی نہیں ہے کہ آپ ایک چیز انٹرنیشنل میڈیا کو کہیں اور پریس کانفرنسز کے ذریعے کہیں اور ہم جو پاکستانی خواتین جو کہہ رہی ہیں ہماری بات نہ سنی جائے۔ اچھا، آپ نے امبر ذکر کیا سی سی پی او لاہور کا موٹر وے حادثے کے حوالے سے۔ اس والے واقعے میں بھی 14 اگست کو یہ واقعہ ہوا ہے، اس کی ایف آئی آر کل جا کے کٹی ہے۔ تو لا انفورسمنٹ کی جانب سے بھی عدم دلچسپی دکھائی جاتی ہے جب تک شور نہ مچ جائے کسی معاملے کا۔ ندا میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ عارفہ صاحبہ معاف کیجیے، آپ کیجیے، آپ بات پوری کیجیے۔ نہیں عارفہ صاحبہ آپ بات کیجیے، میں آپ کے بعد بات میں صرف یہ کہہ رہی تھی کہ خاص طور پر جو سیالکوٹ کا واقعہ تھا، خاتون اپنے بچوں کے ساتھ، پہلا ہے کہ رات میں نکلی کیوں، یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا۔ مجھے حضرت عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یاد آتا ہے کہ اسلام کی حکومت وہاں ہوگی جب ایک رات
کہ اندھیرے میں ایک عورت سونے میں لدی ہوئی چلتی چلی جائے اور اس کو کوئی دیکھ کے کچھ کہہ نہ سکے. ایک طرف ہمارے سامنے یہ تاریخ یہ کہہ رہی ہے، دوسری طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب صرف یہ سکھا رہا ہے کہ میں متفق ہوں عنبر سے کہ وہ غصہ ہے مگر غصے سے شدید ہمارا اس ذلت کے لیے رنج ہے، غم ہے. ہر دفعہ آواز اٹھاتے ہیں اور ہر دفعہ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ سدا بسیرا ہے، اس کو سننے کی ضرورت ہی نہیں. جی عنبر کہیے، آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے بولنے کی اجازت دی. نہیں عارفہ صاحبہ، وہ تو بالکل بنتا ہے کہ آپ پہلے بات کریں، آپ ہماری بڑی ہیں. لیکن میں کہوں گی کہ یہ بھی آپ کو ایک دوسری طرف نظر آتا ہے کہ جب تک توجہ نہیں دی جاتی، جب تک بات نہیں ہوتی، جب تک سوشل میڈیا پہ ویڈیو نہیں گئی. 14 اگست کو یہ واقعہ ہوا. سوال یہ پوچھنے والا ہے کہ وہاں پولیس نافذ نہیں تھی، کوئی سیکیورٹی نہیں تھی. ظاہر ایک پبلک گیدرنگ ہوتی ہے، ہجوم ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ تو انتظام ہوتا ہے. یہ ایک بات ہے. پھر اس کے بعد ایف آئی آر جو کٹی کچھ 2 دن بعد، جب وہ لڑکی جو تھی وہ آگے جا کر اس نے خود کیا، اور پھر بعد میں ظاہر ہے جو ویڈیوز وائرل ہوئی تو سوشل میڈیا پہ شور مچا. اور آج آپ دیکھیں کہ 18 کیا، ہاں جی بالکل 18 اگست ہے، 4 دن گزر گئے، ابھی بھی بہت زیادہ اس پہ بات ہو رہی ہے. لیکن آپ درمیان میں یہ بھی تو دیکھیں کہ کس طرح سے وہاں جو موجود تھی پولیس، انہوں نے کچھ نہیں کیا. اور آپ سب سے بڑھ کر جو تکلیف دہ بات ہے کہ اکے دکے، میرے خیال میں ایک چھوٹا بچہ تھا جس نے پانی دینے کی کوشش کی تھی، کسی نے مدد نہیں کی. وہ سب ملوث ہیں. اور یہ ایک سوال بن سکتا ہے کہ 400 تھے، آپ کس طرح سے نشاندہی کریں گے؟ اور اس وقت بیانات آ رہے ہیں کہ نادرا اور ان کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہو رہی ہے، نشاندہی کی جائے گی، پکڑے جائیں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن ان میں سے ایک بھی کسی نے اس کی مدد نہیں کی، بچانے کی کوشش نہیں کی. اصل بات تو یہ. اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ وہ 400 تو موجود تھے مینار پاکستان پہ، وہ سب اس جرم میں ملوث تھے. لیکن وہ سارے مرد جو اس وقت سوشل میڈیا پہ اپنی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کس قسم کے اس نے، وہ ٹک ٹاک سٹار ہے، ٹک ٹاک سٹار تو ایسی ہوتی ہیں، ٹک ٹاک کو یہ بین کر دینا 404,000 بھی ہو چاہیے. سکتے تھے اگر یہ تمام مرد ان میں شامل ہو جائیں تو. یہی بات ہے کہ یہ 400 نہیں ہے، یہ 4 کروڑ ہیں. اس لیے کیونکہ یہ جو آپ کو ریاکشن مل رہا ہے مردوں سے، اسی سے آپ اندازہ لگا لیں وہ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. مگر کہتے ہیں بہت برا ہوا، بہت بری بات ہوئی، یہ وغیرہ وغیرہ. لیکن مگر اس نے یہ کیا پہنا ہوا تھا، لیکن مگر اس کا اصل پیشہ جو ہے وہ کیا تھا، وہ اس قسم کا ڈانس کرتی ہے، وہ ٹک ٹاک ویڈیوز بناتی ہے. تو یہ سب میری نظر میں، کیونکہ اب میں واقعی جیسے میں نے کہا شروع میں کہہ دیا تھا میں غصے میں ہوں، یہ سب جو بھی یہ بات کر رہا ہے وہ سب اس جرم میں ملوث ہے. ہم سب اس غصے میں. غصے آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ عورت کے اوپر بار بار مذہب کی بات کی جاتی ہے کہ عورت کے لیے ایسا لباس ہونا چاہیے، عورت کے لیے ویسا لباس ہونا چاہیے، عورت کو یہ کرنا چاہیے، تو مرد مذہب کی حدود کے پابند کیوں نہیں؟ میرا بھی سوال ان سب سے یہی ہے کہ کیا مذہب صرف عورتوں کے لیے ہے؟ یا اگر مذہب اخلاقی ہونا سکھاتا ہے تو اس میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ عورتیں ہی اخلاقی ہوں گی، مرد نہیں ہوں گے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اخلاق نام کی کوئی چیز رہی نہیں ہمارے اندر. وہ 4 کروڑ ہوں، 22 کروڑ میں سے آدھے ان کو کر دیجئے 11 کروڑ ہوں، اس 11 کروڑ میں ایک بہت چھوٹی سی اقلیت ہے جو عورت کی عزت کو عزت سمجھتی ہے. بڑے تمام لوگ، آج دیکھیے آج طالبان نے کیسا اچھا بیان دیا ہے جو پاکستان کے اخباروں میں چھپا ہے کہ وہ عہد کرتے ہیں کہ وہ عورتوں کی عزت کریں گے. خوف تو ان سے تھا. اور ہمارے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں وہ کیمرے کی فوٹیج کی مدد سے پکڑا جائے گا اور سب کیفر کردار کو پہنچیں گے. کوئی آج تک کسی کیفر کردار کو نہیں پہنچا. اور وہاں پر 1122 والوں نے، ایمرجنسی والوں نے آ کے اس بچی کو وہاں سے کسی صورت سے نکالا ہے، اس کو کہیں جا کے پانی پلایا ہے، اس کو ایک چادر دی. آپ سوچئے تو صحیح کہ، اور وہ سب نوجوان ہیں وہاں، اور وہ اس لڑکی کو اچھالتے رہے. آپ وحشت ناکی کی حد دیکھیے. اور پھر بہت صحیح کہہ رہی ہیں عنبر کہ ہم بولیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو سب کی سب مغرب زدہ ہیں. یہ جو مشرق زدہ مرد ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا مشرقیت اس کو کہتے ہیں؟ مینٹالٹی ہے،
उस भी मैं बात करना चाहूंगी। हमने देखा था बहुत अरसे पहले सियालकोट में 2 भाइयों को मॉब जस्टिस के तहत मार दिया गया। हमने देखा एक मसीही जोड़ा था जिनको ब्लास्फेमी की बुनियाद बनाकर जिंदा जो है वो जला दिया गया। उसमें जो औरत थी वो हामिला थी। और अब ये वाकया हुआ है। कभी कोई अंबर भी जैसे जिक्र कर रही है कि कोई पकड़ा तो जाता नहीं, कोई आइडेंटिफाई तो होता नहीं, तो इससे ये जो जत्थे हैं, ये जो मॉब है, इनको मजीद तकवीत मिलती है। तो अगर ये पकड़े नहीं गए तो ये तो सिलसिला आइंदा भी चलता रहेगा, बल्कि दूसरे शहरों में भी ऐसे लोगों को तकवीत मिलेगी जी पकड़ा तो जाना नहीं है हमने, तो हम क्यों ना जो है वो नहीं, फायदा उठा लें इस मौके पर। आपके यहाँ तो हमेशा उस, आप देखिए वो बच्ची क्या नाम है उसका, सिद्दीकी, मुझको याद दिलाएंगी अंबर, जिसको 23 चाकू के वार मारे गए, उसको 2 साल पहले रिहा कर दिया गया, उसकी सजा में 2 साल बाकी थे। खदीजा, क्या नहीं की जी उन्होंने की? खदीजा खदीजा, सिद्दीकी बहुत जो शुक्रिया। वकील है। खदीजा सिद्दीकी। तो अगर आपके यहाँ इंसाफ की ये आदमी आंख उठा के इंसाफ की तरफ देखता है ना कि अच्छा एक गलत काम हुआ माशरे में, देखिए कि मुंसिफ क्या कहते हैं, तो मुंसिफ उसको 2 साल पहले छोड़ देते हैं। वो मौलाना जो छोटे बच्चों की आबरू रेजी कर रहे हैं, वो एक पकड़ लिए गए तो वो इस कदर ढिठाई से, इतनी बेशर्मी से कहते हैं कि मैंने उसे पैसे दे दिए थे। बताइए इस पे क्या किया जाए? और जब लोग यहाँ से जो नॉट ऑल मैन की बात करती है, जिनकी मैम आरफा ने भी अभी जिक्र किया है कि मौलाना साहब का कोई वाक्य होता तो कहा जाता है कि जी वो एक आइसोलेटेड वाक्य, एक लड़की को जबा कर दिया जाता है कैपिटल में तो कहा जाता है वो एक साइको था, वो एक इंडिविजुअल वाकया था। आप नॉट ऑल मैन नहीं कह सकते। इस वक्त भी एहतजाज चला है, पूरा डिस्कोर्स चेंज करने की कोशिश की जाती है। आप क्या कहती हैं, नॉट ऑल मैन या ऑल मैन? इन अ वे कहूंगी ऑल मैन। मैं भी वो कहूंगी ऑल मैन, जो और कि मुझे इसमें कोई झिझक महसूस ऑल नहीं मैन, होगी। वो हालांकि इसलिए मैं कहूंगी वो लोग, जी, मैं आपकी बात काट देती हूँ, मैं चुप रहूंगी और आप बोलेंगी। नहीं 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 मैम नहीं आप नहीं नहीं, बोलिए। नहीं, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। देखिए बात मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो एक अखलाकी अकलियत रह गई हमारे यहाँ। उनके ऊपर भी कोई बोहतान और तोहमत और इल्जाम लगाने से कोई दरेग नहीं करेगा, और ऐसे ऐसे इल्जाम लगेंगे कि इंसान सोच नहीं सकेगा कि ये ख्याल में आए कैसे। आप सही कह रही हैं। किसी ने, आप देखिए औरतों पे जब जुल्म होता है तो जो बज़ो में खुद हमारे मजहबी सियासी लीडर हैं, वो कभी एक जुमला भी नहीं कहते, रस्मन भी नहीं कहते, हमदर्दी तो बहुत दूर की बात है। तो ये जो एक ज़हनी आलम है, एक ज़हनियत है, और जब हम कहते हैं कि सब मर्द इसमें शरीक हैं, तो वो जो बज़ाहिर वहाँ बिल्कुल मौजूद थे, वो सितम करने वालों में से उससे बड़ा सितम वो करते हैं जिन्होंने सफ़े काले कर दिए हैं सोशल मीडिया पर औरतों की ज़िल्लत कर कर के। बिल्कुल। इससे तो अंबर इससे आप तो बहुत अभी कुछ बेहतर कह था रहे हैं। अय्याम जाहिलियत का ज़माना, कि जब वो पैदा होते ही दफन कर देते थे। ये जो हम रोज़ दफन होते हैं, हर घड़ी दफन होते हैं, और फिर कोई इसको बुरा नहीं समझता। जो मेरे अंदर जो गुस्सा है वो इस बात पर है कि जो हिस्स है, इंसाफ तो खैर दूर की बात हुई, एक अखलाक है, एक लिहाज है, थोड़ा सा तहजीब का ख्याल है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं। ये वाकई आप सोचते हैं मगरिब में होता है तो हम वो हाहाकार हम मचाते हैं कि देखने वाली बात। वहां इंसानी जुर्म नहीं रहता, यहाँ सब पता लगता है कि मर्द रोबोट नहीं है। सही। वो मर्द अंबर रोबोट आपकी नहीं है तरफ भी सिर्फ आना एक चाहूंगी मैं। ही चीज के लिए। मैम काम की बात कर रही हैं आप। अंबर से भी पूछना चाहूंगी, अंबर आप सहाफी भी हैं, आप फील्ड में भी रही हैं, आपका अपना जाती एक्सपीरियंस क्या रहा है पाकिस्तानी मर्दों के साथ? दूसरा, हम गुस्सा है हमारा, रंज है, आरफा साहिबा कह रही हैं, लेकिन ये रंज और ये गुस्सा हम अपनी एनर्जी किस तरीके से बना सकते हैं? क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए इस मुल्क की औरतों का? हमने तो असेंबली में खवातीन की सीट पर खवातीन भी पहुंचा दी, लेकिन हम एक डोमेस्टिक वायलेंस बिल तक नहीं यहाँ पे पास करा सकते हैं। हम क्या करें? ये मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है कि आप अपना गुस्सा उसको किस रास्ते पर लेके जाते हैं, और आप फिर क्या उसके साथ करते हैं। और बार बार होता है इसका ये नहीं मतलब कि उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, कोशिश हमें जरूर करनी चाहिए। एक मेरे ख्याल में सबसे पहले काम ये है कि आपको डरना नहीं चाहिए उन मर्दों से जो आपको सोशल मीडिया पर
آپ پر کس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں. آپ بولتے رہیں کیونکہ آپ کی آواز بہت اہم ہے اور آپ کی آواز سے وہ ڈرتے ہیں. تو یہ کہنا میرے لیے تو خیر ذاتی طور پر بہت ضروری ہے کہ بہت ساری خواتین ہیں جو بات کرنے سے پھر ڈر جاتی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اگر ٹویٹر پہ ہم دیکھیں تو مرد آپ کو زیادہ ملتے ہیں, جو ایک پرپورشن ہے وہ زیادہ ہے مردوں کی. تو میرے خیال میں کہ عورتوں کو اپنی آواز دبانی نہیں چاہیے, یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے ہم جیسی بہت ساری صحافی جب ہم فیلڈ میں جاتے ہیں تو ایک پہلی دفعہ ہوتا ہے, تو مجھے ابھی تک یاد ہے ایک ریلی تھی اور اس میں یہ مجھے پتا ہے کہ بہت زیادہ تنقید بھی ہوگی اس میں جب میں کہوں گی, کیونکہ اسی قسم کی ہوتی ہے. لیکن جو میرا پہلا جلسہ تھا جس میں اس قسم کی حرکت ہوئی تھی وہ لاہور کا جلسہ تھا, اکتوبر کا, پاکستان تحریک انصاف کا. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ کیمرہ مین میرے ساتھ تھا اور پیچھے تھا, اور پھر وہ میں اندر جانے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ پیچھے سے مجھے پکڑ رہے تھے. تو تھوڑی بہت بچت ہو گئی. مجھے تھوڑی بہت تربیت دی گئی تھی میرے ادارے کی طرف سے کہ جب آپ ہجوم میں جاتے ہیں تو اس کے ساتھ تو کیا کرنا چاہیے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ظاہر آپ کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو تھوڑا سا آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نظر رکھتے ہیں لوگوں پر. پھر ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنا پوسچر جو ہے وہ تھوڑا سا آپ اپنی کونیاں جو ہیں باہر رکھتے ہیں تاکہ لوگ قریب نہ آ سکیں. لیکن سوال پھر وہی ہوتا ہے کہ یہ ہمیں ایسے کیوں کرنا چاہیے. آپ بھی فیلڈ میں گئی ہوں گی ندا, آپ نے اپنی کراچی یونیورسٹی کی جو پبلک ٹرانسپورٹ کا لکھا اس کے بارے میں. ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ جب بھی کہیں جاتے ہیں تو ایک ہجوم آ جاتا ہے اور پھر آپ کو تھوڑا سا ڈر بھی لگنے لگتا ہے اور آپ غیر محفوظ اپنے آپ کو تصور کرتی ہیں. کئی دفعہ جب آپ الیکشن کی کوریج کے لیے میں گئی ہوئی ہوں, بہت سارے ایسے میں نے مزید میں کہوں گی کہ مثال کے طور پر یہ جو تحریک لبیک پاکستان سے قبل کچھ 2-3 ایسی مذہبی جماعتی تھی, تنظیمیں تھیں, وہ دھرنا دے رہی تھی ڈی چوک پر, اور کس طرح سے میں اکیلی خاتون تھی اور کس طرح سے مجھے مشکل ہو رہی تھی وہاں جانے میں. لیکن یہ صرف یہ میں کہنے کی کوشش یہ کر رہی ہوں کہ یہ ایک دھرنے کی بات نہیں ہے, ایک جلسے کی بات نہیں ہے, یہ تمام پبلک سپیسز ہیں. ایک بہت مزیدار تجویز میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھی تھی کہ کیوں نہ ہم ایسا دن رکھیں, ایک نیشنل ڈے ہو جہاں سب مرد گھر کے اندر ہوں اور سب خواتین باہر ہوں. یہ میرے خیال میں کہ اب میں اس پوائنٹ پہ آنے لگی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ واقعی ایک ایکسٹریم میجر واقعی لینا چاہیے. کیا ہمارا احتجاج کافی نہیں ہوتے؟ پھر ہمیں بار میں کہا جاتا ہے کہ ایسا تو بالکل نہیں ہے, آپ ریاست کے مخالف باتیں کر رہی ہیں. تو شاید یہ کچھ ہمیں یہ تجویز یا مطالبہ کرنا چاہیے کہ ایک دن ہو, سال میں ایک دن ہو. اگر ہم کشمیر کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے باہر کھڑے ہو سکتے ہیں یا 5 منٹ کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں, تو چلے آدھے گھنٹے کے لیے سب خواتین باہر ہو, سب مرد گھر کے اندر ہو. ہمارے لیے تو 8 مارچ بنانا ہی بہت مشکل کر دیا گیا ہے امبر. تجویز آپ کی بہرحال دل کو لگی ہے. عارفہ صاحبہ, آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی, جہاں ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ تعلیم کا مسئلہ ہے یا یہ تربیت کا مسئلہ ہے, تو کیا واقعی میں گھر کی تربیت میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے؟ دوسری بات, جب کہا بھی جاتا ہے, ظاہر جعفر کا کیس دیکھ لیں آپ کر لیں, تو کہتے ہیں ماں نے اس کی تربیت نہیں کی. تو یہ بھی ایک عورت کی ہی ذمہ داری ہے. جس گھر میں ماں کی ہی شاید عزت نہیں ہو رہی ہو, وہاں ماں اپنے بچے کو کیسے تربیت دے سکتی ہے دوسری عورت کی عزت کرنے کے لیے؟ تو اس کے بارے میں آپ کچھ کہیں گے؟ ضرور کہوں گی. دیکھیے, ایک بات جس کی طرف امبر نے اشارہ کیا اور میں بہت کھل کے کہنا چاہتی ہوں کہ جو خواتین سیاسی اقتدار میں شامل ہوتی ہیں, جس قدر برا وہ کہتی ہیں غم یا غصہ کرنے والوں کو, وہ بذات خود ایک تکلیف دہ چیز ہے. وہ عورت ہوتے ہوئے عورت کو محسوس نہیں کرتی. وہ صرف اپنے اقتدار کو, اپنی خوشنودی کو, اپنی خوشامد کو بچا کے رکھتی ہیں. جو آپ بات کر رہی ہیں تربیت کی, عارفہ سیدہ کے بال آپ نے کہے کالے سے سفید ہو گئے یہ کہتے ہوئے کہ تعلیم ڈگری کی شکل اختیار کر گئی ہے, ایک کاغذ کا ٹکڑا جو اچھی نوکری دلا دے. کبھی تعلیم میں تربیت ہوتی تھی, اور میں چونکہ قبل از مسیح کی نسل میں سے ہوں, تو اس وقت صرف گھر والے, ماں صرف تربیت نہیں کرتی تھی, باپ صرف نہیں کرتے تھے, استاد نہیں کرتا تھا, پورا معاشرہ تربیت کرتا تھا. اب یہ کیوں مٹا ہے؟ کیونکہ معاشرے میں جو ہماری ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش ہے, اس کے معنی بدل گئے. ہم سب پیسہ چاہتے ہیں, کسی بہانے آئے تاکہ ہم وہ سب ساز و سامان خرید سکیں جو زندگی کو آج کل ہمارے یہاں معنی دیتے ہیں. زندگی کے معنی آپ دیکھ لیجئے, جو لوگ وہاں کھڑے تھے, وہ ایک ٹک ٹاک میں کیا برائی ہے,
آزادی کے دن کو عورت آزادی کے لیے نہیں منا سکتی. اور یہ بات کہ ایک دن مرد گھر میں رہیں اور جب وہ دوسرے دن عورتیں آئیں گی، امبر مجھے معاف کیجیے گا، پھر وہ جتنا پٹیں گی اور جو ان پر شدت ہوگی، اس کو کیسے کوئی دھوئے گا. اور آپ مجھے کہتے ہوئے بالکل ذرا سی آر نہیں ہے، مگر دکھ اور غصہ دونوں ہے کہ اخلاق کی موت ہو چکی اس معاشرے میں. اخلاق یک طرفہ چیز نہیں ہے، ایک آپس کے میل جول سے پتہ چلتا ہے. کیا نسل ہے ہماری جو وہاں کھڑی ہوئی آوازیں لگا رہی ہے، پانی میں پھینک دو، مار ڈالو، نیچے مت پھینکو اس کو، اور ایک آواز یہ بھی ہے کہ کچل ڈالو. یہ ذہنیت آپ کو انتہا سے زیادہ بیمار ذہنیت ہے، اور اسی لیے ہم جسے ترقی کہتے ہیں وہ نہیں کر پائے. اور آگے بہت صورتحال نہ جانے کیا ہوگی. بہت بہت شکریہ عارفہ سیدہ صاحبہ ہم سے گفتگو کرنے کے لیے. امبر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور بات ساری وہی ہے کہ ہم جتنی باتیں کر لیں لیکن کسی کے کان پر اگر اثر ہو تو سچویشن چینج ہوگی. سب سے پہلی چیز جو بار بار کہی جاتی ہے، بہت سارے ایشوز پہ کہی جاتی ہے، کہ ایکنالجمنٹ سے کہ ایک ایشو ہے آپ کے پاس، جب تک وہ ایکنالج نہیں ہوگا، جب تک آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ یہ ہمارا پرابلم ہے، ہمارے ملک میں خواتین کے ساتھ پاکستان میں زیادتی ہو رہی ہے، تب تک اس مسئلے کے حل کی طرف نہیں جا سکتے. آج آپ نے ہماری 2 خواتین مہمانوں کی گفتگو سنی اور یہ ترجمانی کرتی ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ جو خواتین باتیں کر رہی ہیں. خواتین میں انتہائی غصہ ہے، انتہائی رنج ہے، مگر ایک کے بعد ایک کیسز کے بعد اس تمام سلسلے کا کوئی اینڈ نظر نہیں آ رہا. تو ایسا لگتا ہے کہ بہت مایوسی کی بھی صورتحال ہے. 14 اگست ایک ایسا پیٹریوٹک دن ہے جو قوم کو آگے بڑھنے کی ہمت دیتا ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی ہمت دیتا ہے. لیکن ایسے افسوسناک واقعے کے ساتھ ملک کی 50% آبادی کا کیا مستقبل ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اس موضوع پر ہم مزید بھی آگے جا کر آگے آنے والے دنوں میں گفتگو کریں گے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ پاکستان میں اس قسم کے واقعات ہونا بند نہیں ہوں گے. فی الحال مجھے دیجیے اجازت.